मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गलियात के इलाकों में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि 100 मर जाए 100 का सरदार न मरे। इसमें बड़े राज छुपे हुए हैं और किसी कहने वाले ने बड़ी गहरी बात कही है। अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई जो कौमों के, इलाके के, बरादरियों के, मोहल्लों के, अज़ला के, सूबों के या मुल्कों के जो सरबराह होते हैं या सरदार होते हैं, अगर वो मर जाएं तो उनका खिलाफ और करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये बात अज़ल से चली आ रही है कि जो एक दफ़ा मरता है दोबारा उसका नेमल बदल पैदा होना काफ़ी मुश्किल होता है। गलियात में एक और बात भी बड़ी मशहूर है कि जैसा टूटता है वैसे दोबारा जुड़ता नहीं है। एक दफ़ा अगर शीशा भी टूट जाए ना तो उसमें दरार सी पड़ जाती है। और जहाँ तक सरदारों की बात है, जहाँ तक सरबराहों की बात है, इलाकों के सरबराह, तो उनका नेमल बदल पैदा होना काफ़ी मुश्किल है। नाज़रीन, हम आज भी एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं, एक ऐसी हस्ती की याद में हम खड़े हैं कि हमारी कोशिश तो बहुत रही कि उनका नेमल बदल पैदा हो, लेकिन आज 23 बरस हो गए उनकी वफ़ात को। उन जैसा क्या उनसे तकरीबन 50, 60, 70, 80% भी कम खूबियों वाला बंदा हम पैदा ना कर सके। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इलाका गलियात की इंतहाई मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत साबिक़ सूबाई वज़ीर सरदार गुलज़मान साहब की, जो 22 अप्रैल 1997 को दाई अजल को लब्बैक कह गए थे। आज उनकी 23वीं बरसी है। तो दिल के किसी कोने ने कहा कि आज सरदार साहब की खिदमात को ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश किया जाए, क्योंकि ज़िंदा कौमों की ये निशानी है कि वो कभी अपने मुस्नों को नहीं भूलती। जो लोग अपने मुस्नों को, अपने बड़ों को, अपने रहनुमाओं को, अपने रहबरों को, अपने सरदारों को भूल जाएं, वो कौमें जो हैं वो मिट जाती हैं। हमारा शुमार भी इंशाअल्लाह ज़िंदा कौमों में है और आज हम उनको ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश करेंगे। नाज़रीन, आज की हम ये डॉक्यूमेंट्री सरदार साहब की खिदमात, सरदार साहब की सियासत और सरदार साहब ने जो गलियात को दिया उस हवाले से बना रहे हैं। आप हमारे साथ रहे। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि सरदार साहब की ज़िंदगी के तमाम गोशे जो हैं वो नाज़रीन के सामने लेके आएँ। आप हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह हम उनके भाइयों से कोशिश करेंगे कि उनके भाइयों से भी बात करें और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने सियासत की, उनसे भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। आप हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त खुशकिस्मती से हमारे साथ सरदार ज़ोक साहब मौजूद हैं। सरदार ज़ोक साहब सरदार गुलज़मान साहब के छोटे भाई भी हैं और उनके जानशीन भी हैं, सियासी जानशीन भी हैं। इस वक्त हम उनकी रिहाइशगाह समंदर कट्ठा खोलिया में मौजूद हैं और यही वो जगह है जहाँ इस धरती ने उस अजीम बेटे को जन्म दिया जिसने न सिर्फ नगरी बाला बल्कि पूरे गलियात में तरक्की की, उस तरक्की की बुनियाद रखी जिसकी वजह से आज न सिर्फ तालीमी इनकलाब आए बल्कि गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में माशी इनकलाब भी आ चुका है। हम सरदार ज़ोक साहब से सरदार गुलज़मान साहब के हवाले से बातचीत करेंगे। सरदार ज़ोक साहब, आज आपके भाई मरहूम सरदार साहब की बरसी है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सरदार गुलज़मान साहब की जब मुझे याद आता है तो मैं देखता हूँ कि जी के वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते वरना इताअत के लिए कम ना थी करूबियाँ, कि वो शख्स जो था उसके अंदर, उसके दिल के अंदर एक अवाम का दर्द था। और किसी लीडर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब वो इस अवाम की लीडरशिप का ज़िम्मा उठाए तो उसके दिल में अवाम का दर्द होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जी कि जब से उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए, इलाके के लिए जो कुछ किया वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, किसी से टका छुपा नहीं है। रही बात उनकी कि अब उनकी अदम मौजूदगी में किसी ने कमी पूरी की है कि नहीं की, मैं समझता हूँ कि जी बजाय इसके कि मैं कुछ कहूँ, आप आवाम की राय लें, अब आवाम से पूछें, आम पब्लिक से पूछें, इलाके के लोगों से पूछें कि जी उनकी कितनी खिदमत है। नाज़रीन, ये थे ज़ोक साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनकी एहलिया आमना सरदार साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें। यकीनी तौर पर ज़ोक साहब ने सरदार साहब की शख्सियत का जो अहाता पेश करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में सरदार साहब की शख्सियत के हवाले से अगर घंटों भी बातचीत की जाए वो कम है। सरदार साहब की कमी हम आज भी महसूस कर रहे हैं, कल भी करेंगे और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में भी हम उनकी कमी
محسوس کرتے رہیں گے. ہماری کوشش ہے کہ سردار صاحب کی متبادل کوئی قیادت آ جائے, لیکن متبادل قیادت جس طرح اقبال نے کہا تھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ناظرین, سردار گلزمان صاحب کی شخصیت کے والے سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. سردار صاحب 1939 کو اسی جگہ پیدا ہوئے, سمندر کٹھا میں, یہی ان کا آبائی گھر ہے. اور پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ نقشہ گلی سے حاصل کی, اور پھر وہ میٹرک کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول بگنوتر چلے گئے. انہوں نے وہاں سے میٹرک کیا, اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں ایڈمیشن لے لیا, اور زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا. پھر اپنے والد سردار میر احمد صاحب مرحوم کے کہنے پر وہ عملی سیاست میں آئے, اور 1962 میں وہ کم عمر ترین چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوئے, اور اگلے برس ہی وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے. 1963 میں وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اس وقت وہ مغربی پاکستان کے کم عمر ترین ممبر تھے, اور آج تک ان کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے. پھر دوبارہ وہ اگلے الیکشن میں بھی ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. پھر 1977 کے الیکشن میں بھی وہ کامیاب ہوئے, اور 1988 میں بھی وہ MP بنے. یوں وہ اس علاقے کے واحد سیاستدان ہیں جو 4 دفعہ MP منتخب ہوئے اور 1 دفعہ وزیر رہے. 1972 سے لے کے 1976 تک وہ صوبائی وزیر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا, اور پھر 1997 کو 22 اپریل 1997 کو وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے. ناظرین, شخصیات تو چلی جاتی ہیں, لیکن ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھے جاتے ہیں. سردار صاحب نے جو کام کیا, سردار صاحب نے جو گلیات کے باسیوں کو ایک پہچان دی. اس سے پہلے گلیات کے لوگوں کو کہا جاتا تھا جب بھی وہ ایبٹ آباد جائیں یا دیگر شہری علاقوں میں جائیں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پہاڑیاں آ گئے. اور پھر سردار صاحب جب الیکشن میں کامیاب ہوئے تو پھر انہی پہاڑیوں کو شہری لوگ سردار کہنے پہ مجبور ہوئے. یہ سردار صاحب کا ایسا کارنامہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. اپنے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سردار گلزمان صاحب کی وجہ سے ہی پہاڑ کے لوگوں کو سردار کہا گیا. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں سردار ہاؤس میں, اور سردار گلزمان صاحب کے انتقال کے بعد اگر کسی شخصیت نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا ہے تو وہ آمنہ سردار صاحبہ ہیں. آمنہ سردار صاحبہ جو ہیں وہ سردار ذوق صاحب کی اہلیہ ہیں, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں 5 سال, اور ان کا جو کردار تھا صوبائی اسمبلی میں وہ تاریخی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزارہ میں ان جیسا سوشل ورک کوئی بھی سیاستدان نہیں کر رہا. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ سردار گلزمان صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں. آج ان کی برسی ہے تو آج ہم ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی. میں سوال کوئی بھی نہیں کروں گا. آمنہ سردار صاحبہ کو مائک دیتا ہوں, اور یہ لیں میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج سردار صاحب کی 23ویں برسی ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ وہ انسان کیسے تھے. میرے ساتھ ان کا ظاہرہ رشتہ ایک بھابھی اور جیٹھ کا تھا, لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. بالکل اسی طرح مشفقانہ رویہ رکھا جس طرح ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اور میرے پہ ان کا بڑا ہی گہرا اعتماد اس وقت بھی ہوا کرتا تھا جب میں کافی کم عمر تھی, اور وہ بڑا مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ بہت ہی مشفق اور شفیق طریقے سے, شفیق انداز میں مجھ سے بات کرتے تھے, اور مجھے بہت ٹرسٹ کرتے تھے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ بڑی سمجھداری سے یہ کر سکتی ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ مجھے اتنی عزت اور اتنا آنر دے رہے ہیں. تو وہ تو ایک ان کا ہمارے ساتھ ایک پرسنل وہ رویہ تھا. لیکن میں جب بات کروں گی ان کی شخصیت کی, کہ وہ ایک عام سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک لیڈر تھے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا مفاد یا اپنے فائدے نہیں دیکھتا, بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. سردار صاحب اس قسم کی شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اگر میں آج کی بات کروں تو جو بزرگ ان کے دوست احباب, ان سے کبھی ملنا ہو, یا خواتین جو کبھی ہم بیٹھتے ہیں, وہ اتنی محبت سے, اتنی عقیدت سے ان کا ذکر کرتی ہیں کہ ہمیں فخر ہوتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس خاندان سے ہیں جس خاندان کے سردار صاحب سربراہ تھے, ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے.
اور یہی خواہش ہے کہ ان کا جو ایک مشن تھا وہ سیاسی نہیں تھا، وہ سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کرتے تھے. وہ سیاست میں رہے لیکن کام انہوں نے ہمیشہ سماجی حیثیت میں کیے. انہوں نے ان کے گھر کوئی بھی آیا، کوئی حریف بھی آیا، کوئی دشمن بھی آیا، تو اس کے دروازے، گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے تھے. انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے لوگوں کا استقبال کیا اور ہمیشہ لوگوں کی عزت اور تکریم کی. اسی لیے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور بلا تخصیص، بلا تفریق وہ لوگوں کے کام آئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ میرے حلقے کا ہے، میرے حلقے کا نہیں ہے، میری برادری کا ہے، میری برادری کا نہیں ہے. انہوں نے کوئی ان کے پاس آیا، انہوں نے ان کو جس نے جو کہا انہوں نے اس کی وہ بات کو آنر کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کو عزت دینا. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی عزت ملتی ہے. ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا سیاسی رہنما پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی لیڈر اس وطن عزیز کو ملا ہے، پاکستان کو ملا ہے، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. آج اگرچہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنے سیاسی قائدین کو بھٹو کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں بھٹو جیسا لیڈر نہ پیدا ہوا اور شاید نہ کبھی مستقبل میں پیدا ہو. ناظرین، سردار گلزمان صاحب کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انتہائی قریبی مراسم تھے. جب بھٹو صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو سردار گلزمان صاحب صوبائی وزیر تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لوگ ملنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے تھے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سالوں لوگ ذوالفقار علی بھٹو سے نہ مل سکے، لیکن داد دینا پڑے گی محترم جناب مرحوم سردار گلزمان صاحب کو کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے نہ صرف درجنوں مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ وہ عظیم لیڈر بھٹو کو گلیات کی دھرتی میں کالا باغ لے کر آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہی دفعہ گلیات کا دورہ کیا اور وہ سردار صاحب کی دعوت پہ کالا باغ آئے، اور یہاں پہ ان سردار صاحب نے دیسی کھانوں کے ساتھ ان کی تواضع کی. اس میں لسی والا ساگ شامل تھا، مکئی کی روٹی تھی، ساگ مختلف اقسام کا تھا اور بھی دیسی. تو نہ صرف سردار گلزمان صاحب کی میزبانی سے متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے کھل کر سردار صاحب کو داد بھی دی اور گلیات کے لیے کئی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کیا. اس کے بعد آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی سردار گلزمان صاحب کی دعوت پہ گلیات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئے. باقی جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں، جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں، وہ مختلف ادوار میں سردار گلزمان صاحب کے پاس گلیات آتے رہے. ویسے بھی ان کا گھر جو سردار اس ابتباد ہے وہ مہمان نوازی کے حوالے سے، اپنے وسیع دسترخوان کے حوالے سے نہ صرف ابتباد بلکہ پورے ہزارہ اور خیبر پختونخوا میں کل بھی مشہور تھا، آج بھی مشہور ہے. ناظرین، 22 اپریل 1997 کو جب سردار گلزمان صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نگری بالا میں گلیات میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا، بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہوا. اور اس کے بعد گلیات کے باسیوں نے، نگری بالا کے باسیوں نے آپس میں مشاورت کی اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول سمندر کٹھا میں ایک گرینڈ جرگہ، گرینڈ مشاورتی اجلاس پورے علاقے کا منعقد ہوا، جس کے بعد اس میں ان کے چھوٹے بھائی میجر ریٹائرڈ سردار فضل الرحمان کے سر پر پگڑی رکھی گئی، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ سردار گلزمان صاحب کے جو سیاسی معاملات تھے یا عوامی خدمت کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا جا سکے. اور آج کل میجر ریٹائرڈ سردار فضل الرحمان صاحب شدید علیم ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے. ان کی عدم موجودگی میں سردار ذوق صاحب جو ہیں انہوں نے سیاسی جانشینی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور سیاست بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں. گو کہ سردار صاحب والا سلسلہ تو کافی مشکل ہے، لیکن اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جائے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سردار اس جگہ جہاں بیٹھ کے مرحوم سردار گلزمان صاحب نے نہ صرف اپنی روایات کو آگے بڑھایا بلکہ بھرپور انداز سے لوگوں کی خدمت بھی کی. اور آج برسی کے موقع پر ان کے صاحبزادے سردار آصف گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں. سردار صاحب ذرا نزدیک آئیں گے. آپ کے والد بہت بڑے آدمی تھے، ایک عہد کا نام تھا سردار گلزمان صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی. اس طرح ہے جی کہ والد مرحوم نے الحمدللہ ایک خدمت کا مشن شروع کیا تھا. ہماری یہ کوشش ہوگی ہم خدمت کے اس مشن کو آگے لے کے چلیں. وہ انشاءاللہ اللہ پاک کا حکم ہوا تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہم سے خدمت ہو سکی وہ کریں گے.
اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جیسے وہ کل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ دکھ کل ہی 23 سال پورے ہو چکے ہیں ان کی فوت ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کل کی بات ہے۔ والدین کا دکھ تا یاد انسان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان جتنے بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور تمام سب کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، سردار اس میں بندہ ہے اور سردار غلزمان صاحب کی یاد نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گو کہ آج ان کی برسی ہے، لیکن ویسے بھی جب بھی انسان آتا ہے، جب بھی ہم آتے ہیں، بلکہ اس گیٹ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مرحوم سردار صاحب کی تصویر، ان کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سردار صاحب نے سیاست کی ہے، جو کی ہے وہ بڑے تحمل سے کی ہے، طریقے سے کی ہے، اور علاقے کے لیے کی ہے، اور علاقے کو قوم کا نام جو ہے وہ سردار غلزمان نے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دسترخوان جو تھا وہ بہت مشہور تھا اور آج تک ہے۔ تو یہ بعض خوبیاں جو تھیں ان کی منفرد تھیں، اور ایک کامیاب اور اچھے سیاستدان کی حیثیت سے اپنی عزت دوسری قوموں میں کرائی، پورے پاکستان میں کرائی، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ آج تک بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ان کا نام لے کر دوسری قوموں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، 22 اپریل 1997 کو میں ذاتی طور پہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد کے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں موجود تھا کہ اچانک اطلاع ہوئی کہ سردار غلزمان صاحب فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں فی الفور سردار ہاؤس ایبٹ آباد پہنچا۔ ڈگری کالج کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے سردار ہاؤس۔ یقین کریں، لوگوں کو جس حالت میں میں نے دیکھا، لوگ داڑھیں مار مار کر رو رہے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما، بڑے بڑے سیاسی اکابرین کو جب میں نے روتے ہوئے دیکھا تو یقین کریں اس وقت جا کے احساس ہوا کہ سردار غلزمان صاحب واقعی بہت بڑے لیڈر تھے۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما جو تھے وہ شدت غم سے نڈھال تھے، اور گلیات کے باسی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی یونین کونسل سے، جس بھی یونین کونسل سے تھا، ہر کوئی پریشان تھا، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی افسردہ تھا۔ اور ان کا جنازہ جب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد کے گراؤنڈ میں ادا کیا گیا تو اس وقت بھی ہر آنکھ پرنم تھی، اور جب سمندر کٹھا کھولیاں کے مقام پر سردار صاحب کو سپرد خاک کیا گیا تو ہر بندہ رو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سردار غلزمان صاحب کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ پورے گلیات سے کسی بہت بڑی شخصیت کا سایہ اٹھ گیا ہو، اور سارے گلیات والے یہ سمجھ رہے تھے کہ آج وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ ناظرین یقین مانیں کہ سردار صاحب کی وفات کو 23 برس تو گزر گئے، لیکن آج بھی ہر دل میں وہ زندہ ہیں، ہر دل میں وہ موجود ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دلوں کا وزیر اعظم ہے، تو سردار غلزمان صاحب گلیات کے باسیوں کے دلوں کے کل بھی لیڈر تھے، آج بھی لیڈر ہیں، اور آنے والے کل بھی وہ گلیات کے باسیوں کے دلوں کے لیڈر رہیں گے۔